अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम सामीन, आज का मज़मून उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में MBBS बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए बड़ा मालूमाती मज़मून है। मज़मून तो बड़ा तवील है। इसे इन्होंने इनामुल हसन काश्मीरी साहब ने तसनीफ़ किया है और इसका अनुमान दिया है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसके टाइटल में लिखते हैं, आपके मुल्क के तूल अर्ज़ में हज़ारों तलबा व तलबात शोबे तिब में आना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला क्यों कर लें, किसका मेयार तालीम बेहतर है और कौन सा इदारा मंजूर शुदा है। तो ये वो मालूमात हैं जो कि एक स्टूडेंट को किसी कॉलेज में एडमिशन से पहले हासिल कर लेनी चाहिए। तो इसमें से कुछ मालूमात इस मज़मून में पेश की गई हैं। मज़मून बड़ा तफसीली है, तो इसमें से अहम हिस्से निकाल कर मैं आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि वीलॉग का वक्त महदूद होता है, इसलिए उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। आइए इस मज़मून का मुताला शुरू करते हैं। आप लिखते हैं कि मुल्क के तूल अर्ज़ में हज़ारों ऐसे तालिब इल्म मौजूद हैं जो मेडिकल यानी तिब के शोबे में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले का तरीक़ाकार क्या है, फ़ीस कितनी है, कौन सा कॉलेज तालीम के हवाले से बेहतर है। निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले तलबा उम्मन इस अहम बात से भी क़तई लाइल्म होते हैं कि जिस इदारे में वो दाखिला ले रहे हैं उसे तिब्बी तालीम देने की इजाज़त भी हासिल है या नहीं। वतन अजीज़ में ऐसे कई निजी इदारे हैं जिन्हें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मतलूबा मेयार पर पूरा न उतरने के बास मुस्तरद कर दिया है। इसके बावजूद महज ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर ये इदारे अपने खूबसूरत और मुतासरकुन इश्तिहारात के ज़रिए तलबा को दाखिले की जानिब राग़िब करके उनके मुस्तक़बिल से खेलते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि बड़ी अहम तालीम होती है इनकी और एक उसका ख़ास मेयार होना चाहिए, तो ये देख लेना चाहिए कि उनके पास इसकी सनद है या नहीं है, इसकी इजाज़त है नहीं है, तभी एडमिशन लेना चाहिए। फिर आगे आप लिखते हैं कि पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल कॉलेज, एक उन्होंने फहरिस्त दी है यहाँ पर कि कितने कॉलेज अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में मेडिकल डेंटल कॉलेजों की कुल तादाद 56 है। उनमें से 28 सरकारी और 28 गैर सरकारी हैं। सूबों में उनकी तादाद कुछ यूँ है। सूबे पंजाब में सरकारी मेडिकल कॉलेज 9 हैं, सरकारी डेंटल कॉलेज 3 हैं, निजी मेडिकल कॉलेज यानी प्राइवेट 6 हैं और निजी डेंटल कॉलेज 4 हैं। डेंटल से मुराद आप जानते हैं कि दांतों के अमराज के अस्पताल। अच्छा, सिंध में सरकारी मेडिकल कॉलेज 6 हैं, सरकारी डेंटल कॉलेज 2 हैं, निजी मेडिकल कॉलेज 8 हैं और निजी डेंटल कॉलेज 6 हैं। अच्छा, KPK में सरकारी मेडिकल कॉलेज 4 हैं, सरकारी डेंटल कॉलेज 2 हैं, निजी मेडिकल कॉलेज 3 हैं, निजी डेंटल कॉलेज 1 है। बलूचिस्तान में सरकारी मेडिकल कॉलेज 1 है, सरकारी डेंटल कॉलेज भी 1 है। ये मुख्तसर फहरिस्त थी उन कॉलेजेस की जो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन ये आदाद व शुमार जो शाये हुए हैं ये जनवरी 2006 के उर्दू डाइस में शामिल हुए हैं। इसके बाद अगर कुछ कॉलेज बने हैं, यकीनन बने होंगे, आज 2024 में हम, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसके बारे में आपको अलहदा से मालूमात हासिल करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसके अगले मौजू के ऊपर
باقی دوسری تفصیلات ہیں، کتنے اساتذہ ہیں، پھر کیا ان کی فیسیں وغیرہ ہیں، کیا ہیں، تو اتنی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے. لیکن ایک بات یہاں ضروری ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ اگر ہم پاکستان میں طبی تعلیم کے اخراجات کا مغربی ممالک سے موازنہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں طبی تعلیم انتہائی سستی ہے. یہاں ایک طالب علم کا 5 سالہ خرچ 5 سے 6 ہزار ڈالر ہے. 5 سال میں 5 سے 6 ہزار ڈالر خرچ ہوتے ہیں MBBS حاصل کرنے کے لیے، جبکہ مغربی ممالک میں خرچ کی یہ شرط 60 سے 70 ہزار ڈالر ہے. ایک نجی میڈیکل کالج کے ایک طالب علم کا سالانہ خرچ تقریباً 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے. لاکھ روپے میں دیکھیں تو تقریباً سالانہ خرچ جو ہے وہ 2.5 لاکھ قریب بنتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مغربی ممالک میں تعلیم کا معیار زیادہ بلند ہے. ساتھ میں یہ بھی ہے بہرحال اہم بات کہ وہ فیسیں بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن ان کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے. اچھا، ایک اور ضروری جو چیز یہاں پر بیان کرنے کی ہے جی، وہ جو مختصراً انہوں نے MBBS کا جو نصاب ہے وہ بیان کیا ہے. فرسٹ ایئر میں سال اول و سال دوم، پہلے 2 سال ہمارے جو ہے MBBS کے لیے تعلیم کے لیے پہلے 2 سال اسلامیات اور مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے. سبجیکٹ جو ہیں، نمبر 2 حیاتیات اور کیمیا، نمبر 3 علم الاعضاء یعنی اناٹومی، نمبر 4 علم عضویات یا فزیولوجی. یہ 4 سبجیکٹ پہلے 2 سال پڑھائے جاتے ہیں. تیسرے سال میں ہمارے کالجوں میں فن دوا سازی یا فارماکولوجی، نمبر 2 طب قانونی یعنی فورنسک میڈیسن، نمبر 3 علم الامراض یعنی پیتھولوجی. یہ 3 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں تیسرے سال. چوتھے سال ہمارے یہاں جو پڑھائے جاتے ہیں نصاب میں ہیں سلیبس جسے کہتے ہیں ہم، کالج کا سلیبس. وہ سال چہارم میں علم الامراض پیتھولوجی، اور نمبر 2 معاشرتی طب یعنی کمیونٹی میڈیسن. یہ 2 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں چوتھے سال. پانچویں سال جو فائنل ایئر ہے اس میں علم الجراحات یعنی سرجری، نمبر 2 علم ادویات یعنی میڈیسن، نمبر 3 علم امراض نسواں یعنی گائناکولوجی، لیڈیز کے امراض اور ان کے علاج، نمبر 4 ناک کان گلا یا ENT جسے کہتے ہیں، ENT کی تعلیم دی جاتی ہے، آئیز نوز اینڈ تھروٹ. نمبر 5 امراض چشم، آئی، آنکھوں سے متعلق جو بیماریاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اس کا علاج. تو اب پھر اس کے بعد MBBS سے پھر مزید آگے اگر بڑھنا ہے تو کوئی ایک فیکلٹی چنی جا سکتی ہے، کوئی ایک فیلڈ چنی جا سکتی ہے، اس میں پھر مزید تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی بعض لوگ ENT میں اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں، بعض لوگ آئیز میں بننا چاہتے ہیں، بعض لوگ ہارٹ میں بننا چاہتے ہیں. تو یہ پھر اسٹوڈنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ایک ٹاپک لے لے پھر اس پہ اسپیشلٹی کر لے. یہ لیکن MBBS کمپلیٹ کرنے کے بعد ہوتا ہے. اچھا، کچھ کالجز کا تعارف پیش کیا ہے انہوں نے جو پنجاب میں خاص طور سے ہیں. پہلا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور. یہ کالج 1860 میں لاہور میڈیکل اسکول کے نام سے قائم ہوا. 1860 میں، اتنا پرانا یہ.
یہ پاکستان کا پہلا جبکہ ہندوستان میں کلکتہ کے میڈیکل کالج کے بعد دوسرا میڈیکل کالج تھا۔ اس کے پہلے پرنسپل ڈاکٹر جے بی اسکرائیون تھے۔ پہلی بار 49 طلباء نے داخلہ، جس میں سے 27 طلباء نے 1863 میں میڈیکل ڈپلومہ حاصل کیا۔ ادارے میں اس وقت صرف 2 استاد تعلیم دیتے تھے۔ 1886 میں اس کا نام بدل کر لاہور میڈیکل کالج رکھ دیا گیا۔ 1891 میں یہاں بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری کی جماعتوں کا اجرا کیا گیا۔ 1874 میں میو اسپتال بننے کے بعد طلباء کو عملی تربیت دینے کے لیے اسے منسلک کر دیا گیا۔ اسپتال کا نام وائسرائے ہند لارڈ میو کے نام سے رکھا گیا تھا، یعنی میو ہاسپٹل جو ہے وہ لارڈ میو کے نام سے رکھا گیا تھا۔ ایک برطانوی بادشاہ کے نام سے منسوب کنگ ایڈورڈ میموریل فنڈ سے نئی عمارتیں تعمیر کرنے کے بعد کالج کا نام بدل کر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج رکھ دیا گیا۔ پھر اس کا تیسرا نام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے سابقہ ریاستوں پٹیالہ، باورپور، فرید کوٹ اور کپورتھلا وارا نے بھی کالج کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اسی لیے کالج میں ان ریاستوں سے منسوب بلاک موجود ہیں۔ طلباء کی عملی تربیت کے لیے یہ کالج میو اسپتال، لیڈی ایچیسن اسپتال اور لیڈی ولنگٹن اسپتال سے منسلک ہیں۔ انتظامی لحاظ سے یہ پنجاب یونیورسٹی سے ملحق ہیں۔ یہ کالج اپنے اعلیٰ ترین تعلیمی معیار کے باعث بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج انٹرنیشنل فیم ہے۔ یہاں کے فارغ التحصیل طلباء بیرونی ممالک، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے امتحانات میں ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم اپنی ڈگری کے ساتھ اس کالج کا نام بھی لکھتے ہیں۔ اب اس کالج کو میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا گزشتہ سالوں اور موجودہ سال کا بجٹ، یہ خیر بجٹ ہے، یہ تفصیل میں ہم نہیں آ سکتے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا گزشتہ سالوں کے بجٹ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سال 2003 میں وظائف اسکالرشپ کی مد میں 1,50,000 روپے رکھنے کے باوجود انہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ گویا اس سال کوئی طالب علم پوسٹ گریجویٹ میں زیر تعلیم نہیں تھا۔ اچھا، دوسرا کالج ہے نشتر میڈیکل کالج ملتان۔ اس کی کچھ تفصیل انہوں نے دی ہے۔ آزادی کے بعد پنجاب کے پہلے گورنر سردار عبدالرب نشتر کے نام سے منسوب یہ کالج 1951 میں قائم ہوا۔ طلباء کو عملی تربیت دینے کے سلسلے میں یہ کالج نشتر اسپتال اور فاطمہ جناح اسپتال برائے خواتین سے منسلک ہے۔ 1976 تک یہ کالج پنجاب یونیورسٹی سے ملحق رہنے کے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے وابستہ رہا۔ اب یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے ملحق ہے۔ اسی کالج میں BD.S کی تعلیم کا آغاز 1973 میں ہوا۔ تعلیمی معیار کے لحاظ سے یہ کالج شاندار روایت کا حامل ہے۔ تیسرا کالج ہے لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج برائے خواتین لاہور۔ گنگا رام اسپتال لاہور کے بانی گنگا رام کے بیٹے بالک رام کی بیوہ نے اپنے زیورات بیچ کر 3 لاکھ روپے میں اسپتال سے ملحق 36 کنال پر رقبہ خریدا تھا۔ اس پر بالک رام میڈیکل کالج کی تعمیر شروع ہوئی، جو تقسیم ہند کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی۔ بعد ازاں پروفیسر شجاعت علی نے محترمہ فاطمہ جناح سے مذاکرات کیے تاکہ اسے خواتین کا میڈیکل کالج بنایا جا سکے۔ اس وقت مشرقی اور مغربی پاکستان میں خواتین ڈاکٹروں کی کل تعداد 121 تھی۔ ان میں سے چند MBBS اور باقی LSMF یعنی ڈپلومہ رکھتے تھے۔ تب بھی شعبے میں خواتین ڈاکٹروں کی ضرورت کے پیش نظر بالک رام میڈیکل کالج کی تعمیر مکمل کر کے اسے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کا نام دیا گیا۔ نیز اس میں صرف لڑکیاں تعلیم پانے لگیں۔ کالج کا باقاعدہ افتتاح 31 مارچ 1949 کو پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے کیا تھا۔ تاہم کالج میں داخلے اکتوبر 1948 میں شروع ہوئے اور ابتدائی طور پر 39 طالبات نے داخلہ لیا۔ طالبات کی عملی تربیت کے سلسلے میں یہ کالج گنگا رام اسپتال سے منسلک ہے اور پنجاب یونیورسٹی سے ملحق ہے۔
نمبر 4، قائد اعظم میڈیکل کالج بھاولپور. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 1970 میں قائم ہونے والا یہ کالج طلباء کو عملی تربیت دینے کے لیے 1300 سے زائد بستروں پر مشتمل وکٹوریہ اسپتال سے منسلک ہے. اس کے پہلے پرنسپل پروفیسر عملدار تھے. یہاں ایم بی بی ایس کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ کورس مثلاً ڈی او ایم ایس، ڈی سی پی، ڈی سی ایچ اور ایم ایس اور ایف سی پی ایس وغیرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. 1976 تک پنجاب یونیورسٹی سے ملحق رہنے کے بعد اس کا علاقہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے ہوا. 2003 میں سے یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے ملحق ہے، یعنی اٹیچڈ ہے کہتے ہیں. پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد. نمبر 5، پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد میں یہ کالج 1973 میں قائم کیا گیا. پنجاب یونیورسٹی کے بعد اب یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے ملحق ہے، یعنی اٹیچڈ ہے. طلباء کی عملی تربیت کے سلسلے میں یہ کالج الائیڈ اسپتال سے منسلک ہے. نمبر 6، راولپنڈی میڈیکل کالج راولپنڈی. اس درگاہ میں تعلیم کا آغاز 1974 میں ہوا. طلباء کو عملی تربیت دینے کے لیے کالج ہولی فیملی اسپتال، ڈسٹرکٹ اسپتال اور راولپنڈی جنرل اسپتال سے منسلک ہے. پنجاب یونیورسٹی کے بعد اب یہ کالج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے ملحق ہے، اٹیچڈ ہے. نمبر 7، علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور. 1103 ایکڑ مربع رقبے پر پھیلا ہوا شاندار اور خوبصورت عمارت پر مشتمل یہ کالج 1975 میں قائم ہوا. پہلے پرنسپل پروفیسر اے ایچ احمان تھے. طلباء کو عملی تربیت دینے کے سلسلے میں پہلے یہ سروسز اسپتال سے منسلک تھا، اب کالج جناح اسپتال سے منسلک ہے. پنجاب یونیورسٹی کے بعد اب یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز لاہور سے منسلک ہے. تعلیمی معیار کے لحاظ سے یہ نچلے درجے کا کالج ہے. نمبر 8، شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان. حکومت پاکستان کے خصوصی حکم کے تحت یہ کالج 2003 میں قائم ہوا. عرب امارات کے سربراہ شیخ زید بن سلطان نہان کے پاکستان سے گہرے دوستانہ برادرانہ روابط کا اعتراف کرتے ہوئے اسے ان کے نام سے منسوب کیا گیا. طلباء کو عملی تربیت دینے کے لیے یہ کالج شیخ زید اسپتال رحیم یار خان سے منسلک اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے ملحق ہے. نمبر 9، سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور. ذاتی خرچے پر میڈیکل کی تعلیم دینے کے لیے یہ کالج 2003 میں قائم کیا گیا. طلباء کی عملی تربیت کے لیے یہ کالج 1200 بستروں پر مشتمل سروسز ہسپتال لاہور سے منسلک ہے، جبکہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ملحق ہے. تو یہ تھے مختصر تفصیل ان میڈیکل کالج کی جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں. تو ان میں سے مزید معلومات کے لیے پرسنل وزٹ کرنا چاہیے. ایڈمیشن سے پہلے ایک وزٹ کر کے ان کی صورتحال دیکھنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ایڈمیشن کا فیصلہ کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ اپنے والدین کے مشورے سے، بڑوں کے مشورے سے. ایک اور نظر پڑی، کچھ اہم معلومات کا ایک پیج ہے جو انسان کے بارے میں، انسانی جسم کے بارے میں بڑی اہم معلومات ہیں، حیرت انگیز معلومات ہیں. آپ بھی سماعت کیجئے. انسانی جسم قدرت کا مجموعہ. ہم انسانی جسم کی ساخت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا یہ شاہکار تخلیق دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. انسانی جسم کے بارے میں چند دلچسپ معلومات ملاحظہ فرمائیے. انسانی دل ہر روز 3000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے، جو ایک ٹینکر بھرنے کے لیے کافی ہے. دل روزانہ 1 لاکھ بار سے زیادہ دھڑکتا ہے، اور اوسط زندگی میں 2.5 ارب بار دھڑکتا ہے دل. اندازہ لگائیے. انسانی آنکھیں رنگوں کے 80 لاکھ نمونے یعنی شیڈز دیکھنے کے قابل ہیں. انسانی آنکھ ہر 6 سیکنڈ بعد جھپکتی ہے. اس طرح ہر جاگنے والے گھنٹے میں 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند ہوتی ہیں. اوسط زندگی میں انسانی آنکھ
اندازاً 40 کروڑ بار جھپکتی ہے۔ پوری زندگی میں بیشتر افراد 2200 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں اوسطاً، یعنی پیدل چلنا ہی ہوتا ہے، آفس جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، تو تقریباً انہیں ایک ایوریج دیا انہوں نے کہ 2200 کلومیٹر تقریباً چل لیتے ہیں زندگی میں۔ جسم کا سارا خون ہر 4-5 منٹ بعد گردوں میں سے گزرتا ہے۔ جسم کا سارا خون ہر 4-5 منٹ بعد گردوں میں سے گزر جاتا ہے۔ پھر ہے کہ اگر گردوں کی نالیاں سیدھی کی جائیں تو ان کی لمبائی 300 کلومیٹر بنتی ہے، اندازہ لگائیے۔ پھر ہے کہ پوری زندگی میں انسان اندازاً 40,000 لیٹر پیشاب کرتا ہے۔ پھر ایک پوائنٹ ہے کہ انسانی پھیپھڑے ہر روز 20 لاکھ لیٹر سے زیادہ ہوا اندر کھینچتے ہیں۔ اس ہوا سے 3.5 لاکھ ملین غبارے پھیلائے جا سکتے ہیں۔ اگر آکسیجن کی قیمت 1 پیسہ فی لیٹر ہو تو انسان کو روزانہ 20,000 روپے آکسیجن کے خرچ کرنے ہوں گے، اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں مفت میں میسر ہے۔ انسان کے سننے کی حص اس قدر زیادہ ہے کہ سینکڑوں آوازیں پہچان سکتی ہیں۔ انسان کے حص جو ہے سینکڑوں آوازیں پہچان سکتے ہیں انسان۔ انسان میں چھونے کی حص قرائز پر موجود ہر چیز سے زیادہ ہے۔ چھونے کی حص ہر جانور سے انسان میں زیادہ ہوتی ہے، جاندار سے۔ یہ معلومات ہم پہنچائی ہمیں بذریعے ماہنامہ مسلم یوتھ سعودی عرب، وہاں کا کوئی میگزین ہے، اس سے یہ معلومات دی گئی ہیں، لیکن بڑی اہم اور حیرت انگیز معلومات ہیں۔ جزاک اللہ ان صاحب کو جنہوں نے بھیجی ہیں، ڈالی ہیں۔ اجازت دی، انشاءاللہ کسی اور موضوع کو لے کر پھر حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔